अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत का एक साल कैसा रहा, किस महाज पर हुकूमत को कितनी कामयाबी मिली और किस महाज पर हुकूमत को नाकामी का मुंह देखना पड़ा, मौजूदा हालात में मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या कहानी सुना रही है, इस सब पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि पाकिस्तान ने भी वाज़ेह जवाब दे दिया है कि भारत से अब मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी अब किस हद और किस शिद्दत तक बढ़ सकती है, इस पर बात होगी। प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा, जिक्र करेंगे कि भारत की जानिब से आबी जारियत के बाद मुल्क में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने अभी तक क्या इक़दाम किए हैं। लेकिन हम पहले बात करेंगे कि हुकूमत का वक्त तेज़ी से गुजरा है, लेकिन अवाम को रिलीफ देने में हुकूमत आखिर सुस्त क्यों है, इस पर बात करते हैं। नाजरीन, हुकूमत को इक़्तिदार में आए एक साल मुकम्मल हो चुका है। इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान अवाम से किए जाने वाले अपने नारों, दावों और वादों पर कितना अमल कर पाए हैं। खारजी मुहाज के साथ साथ मुआशी और दाखिली मुहाज पर हुकूमत कितनी कामयाब रही है, ये वो सवालात हैं जो इस वक्त मुल्क की सियासत में उठाए जा रहे हैं। तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि हुकूमत का एक साल पलक झपकते में गुजर गया। हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकी जिसकी आवाम को उम्मीदें दिलाई गई थीं। इसी तरह मजीद 4 साल भी गुजरने में कुछ देर नहीं लगेगी। हुकूमत को अपनी स्पीड को तेज़ करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब आवाम तब्दीली के नारों से भी उकताते हुए नजर आएंगे। जबकि तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत को आने वाले साल में भी किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि एहतसाब के शिकंजे में जकड़ी अपोजिशन का इत्तेहाद अब टूट फूट का शिकार हो रहा है। अपोजिशन का बयानिया दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। पहली APC के नाकामी के बाद दूसरी APC भी नाकाम हो चुकी है, जिसमें किसी भी किस्म का कोई लाहे अमल नहीं अपनाया गया है। दूसरी APC में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने शिरकत तक नहीं की, और अगर ये कहा जाए कि अपोजिशन इत्तेहाद अब सिर्फ बराए नाम ही है तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। सवाल यह है कि आने वाले साल में हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। क्या एहतसाब के शिकंजे में जकड़ी अपोजिशन हुकूमत को कुछ टफ टाइम दे भी पाएगी या नहीं। खारजी महाज पर ज़बरदस्त कामयाबी के बाद मुआशी महाज पर भी हुकूमत अपनी कारकर्दगी दिखा पाएगी क्या, इस सब पर मैं बात करने जा रही हूँ। सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी हसन निसार साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल जो मैंने सर अपने इंट्रो में उठाया कि एक साल हो गया इस हुकूमत को, कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे इवैल्यूएट करेंगे इस हुकूमत के एक साल को, क्या गुड्स एंड बैड्स रहे, क्या मुस्बत रहा, क्या मनफी रहा। देखिए शायद पहली बात तो ये है, जिस किस्म का हमारा मुल्क है, जिस किस्म के हमारे लोग हैं, जिस किस्म के हमारे हुक्मरान रहे, मुअज़्ज़ब मुल्कों के तौर अतबार और होते हैं। हम उधर को देख के उनकी नकलें मारना शुरू कर देते हैं। तो हमारी दुनिया ज़रा मुख्तलिफ है यहाँ साल के बाद। लेकिन बहरहाल चूँकि सवाल पूछा जा रहा है, मैंने पहले भी 3-4 जगह इसका जवाब दिया है, अब आप पूछ रहे हो, आपको भी जवाब दे देता हूँ। चलें पहले इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी, सबसे बड़ी नाकामी, सबसे बड़ी खामी की बात कर लेते हैं। हुकूमत में आने से पहले PTI ने सबसे बड़ी गलती की थी, वही इनकी सबसे बड़ी खामी है, वही इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वो था लैक ऑफ होमवर्क। आप एक छोटी सी जगह भी टेक ओवर करने जाते हो तो यू प्रिपेयर, मतलब को बंदा अगर को किराए के घर में रहता है और वो एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट, तो पूरे ख़ानदान को मुसीबत पड़ी हुई होती है। ठीक है, वो जाकर देखते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं, इस घर का सामान, वो घर का चाहिए वो। अब ये को अल्लाह के बंदे ऐसे थे, हिमाकत मुझसे भी हुई। मैंने हमेशा ये अस्यूम किया कि भी जितने ज़ोरों शोर से ये धरने और जलसे और जुलूस कर रहे हैं तो कोई प्रोफेशनल्स बैठे होंगे डेफिनेटली, जो यहाँ नज़र नहीं आते। ज़ाहिर है टेक्नोक्रेट्स, प्रोफेशनल्स, वो जलसे जुलूस का गंद का मटीरियल तो नहीं होते, वो पॉलिटिकल वर्कर होता है इस तरह का। अच्छा, ये मैंने अस्यूम किया। 1-2 दफ़ा मेरी इमरान से बात, वो हाँ ये हो रहा है, वो ठीक है, और वो बहुत बड़ी हिमाकत थी, वही कंटिन्यू कर रही है, उसी की झलकियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। एक बात। दूसरी बात, ये रिलीफ शरीफ देने वाली बात जो बात आपने की और कुछ और लोग भी कर रहे हैं, वो अनफेयर है, वो दुरुस्त नहीं है। कभी उन्होंने दूध की नहरें और शहद के चश्मे बहाने के दावे नहीं किए। दावे बुनियादी तौर पे इमरान खान के थे 2। PTI को छोड़ें, इमरान खान की बात करते हैं, उसके दो बातें वो कर रहा था। ये एहतसाब, अवाम इक़्तिदार में एहतसाब सरेआम, ये तो मेरे दिए हुए स्लोगन्स हैं, इसलिए मुझसे बेहतर जानता ही कोई नहीं। ठीक, ये 22 साल पहले लेटर हेड
کے اوپر بھی جو کچھ ہوتا تھا وہ میرا ہی سارا کیا کرایا تھا. اس وقت میں ایک بات تقریروں میں انشور کرتا تھا کہ بار بار کی جائے کہ بے نظیر بھٹو زندہ تھیں تو تب میں یہ عمران کی بے شمار تقریریں اس زمانے کی آپ اٹھا کے دیکھو کہ وہ کرپشن کنگ ہے, وہ کرپشن کوئین ہے, یعنی نواز بی بی اور بابو اور یہ وہ سارا. سو عمران کا بنیادی طور پہ تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا, احتساب کروں گا. وہ تو رو رہے ہیں زارو قطار, وہ تو وعدہ اس نے ایسا پورا کیا ہے ٹھیک ہو گیا کہ سبحان اللہ. اچھا ٹھیک ہے حسن نثار صاحب, یہیں وہ بہت سے بات آگے اور وہ بہت بنیاد. بالکل ٹھیک ہے, وہ اپوزیشن کو نہیں, پہلے بات سن لیں پوری. نہیں, جی اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں, اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جس کے بارے میں انگلی اٹھاتے ہوئے اپوزیشن کو شرم آنی چاہیے, چونکہ نیب کا سارا جو کیا دھرا ہے وہ آج کی اپوزیشن کا ہے. سو یہ کہنا وہ فضول بات ہے. اب آگے چلیں آپ. اچھا ٹھیک ہو گیا. وہ عمران خان ان کو رلا بھی رہا ہے, سب جیل میں بھی ہیں. آپ بقول آپ کے اب جو اڈیالہ جیل ہے وہ جاتی عمرہ نمبر 2 ہے. ظاہر ہے بیٹے مفرور ہیں, نواز شریف خود جیل میں ہے, بیٹی جیل میں, داماد جیل میں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان مقدمات سے کچھ نہیں نکلے گا؟ کیونکہ آج بھی جو ہے وہ نون لیگ یہی کہہ رہی ہے کہ نواز شریف سیاسی قیدی ہیں, ان پر آج تک کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. اتنے انہوں نے احتساب کے نعرے لگائے, کرپشن کے نعرے نکلوائے, ایک پائی بھی نہیں سکے. تو آپ کو یہ مقدمات کوئی منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھو, پہلی بات, کوئی حدود و قیود ہوتی ہیں, کوئی قانون, کوئی اصول, کو قاعدہ ضابطہ ہوتا ہے. میرے سپرد کر دو 72 گھنٹوں میں, مجھ سے لے لو نتیجہ. لیکن نہیں, کوئی قانون ہے, کوئی ضابطہ ہے. ان کے ساتھ وہ کرو جو عام چوروں کے ساتھ ہوتا ہے, 72 گھنٹے میں نتیجے. اور یہ بکتے ہیں کہ جی یہ یوں نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا, ثابت نہیں ہو رہا. کیا ثابت نہیں ہو رہا ہے؟ تمہاری جانشین سر عام کہتی ہے, دنیا سن چکی کہ باہر کیا, میرا تو پاکستان میں کچھ نہیں. اس کا اربوں خربوں کی پراپرٹیاں بھی نکل آئیں, ٹیٹیاں بھی نکل آئیں. 1001 سوال ہے, پورے خاندان میں سے ایک آدمی نہیں ہے جو کسی ایک سوال کا جواب دے. کوئی کہتا ہے پتہ نہیں, کوئی کہتا ہے اس سے پوچھو, کوئی کہتا ہے کوئی دادے سے پوچھو, کوئی اگر کہتا ہے سب کچھ اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں ہے تو پھر تو سب کچھ نکلوا لینا چاہیے تھا نا. پھر رکاوٹ کیا ہے؟ پھر ہم ان کو عام قیدیوں کی طرح بھی کیوں نہیں رکھ پا رہے ہیں؟ پھر ان کے ساتھ وہ سلوک بھی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اگر سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں؟ بس سن لینا. نہیں, آپ بہت تطاولے ہو رہے ہو. قوم ساری ہے, میں بھی اجلت پسند آدمی ہوں, بہت ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والے لوگ ہیں. میں نے ابھی عرض کیا, مجھے بھی کراہت, غصہ, نفرت بہت زیادہ, آپ سے کئی گنا زیادہ. میں نے تو 40 سال کی عمر میں اپنے مزاج کی وجہ سے بلڈ پریشر کما لیا. دل تو کرتا ہے کہ اس کو پر لگ جائے, لیکن یہ ایک پروسیجرل قسم کا جو ہمارے ہاں ہے نظام, میں نے تو نہیں بنایا. سو آئی ایم ناٹ آنسریبل فار دیٹ. چل رہا ہے, آپ کا شوق پورا ہو جائے گا, یہ کنکلوڈ ہو جائے گا. اچھا, وہ ہزاروں ٹیٹیاں ہیں, کسی ایک کا جواب ہی نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہو آپ؟ یہ ہیں جناب اسپیکر, وہ ادھر ہے, وہ بھی غائب. وہ کسی سوال کا تم میں سے کسی ایک کے پاس تو کوئی ایک جواب ہو. میرے آپ سے پوچھو, ہمارے پاس تو پروفیشنل اکاؤنٹنٹس یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نہیں ہوتے. ان کے یہ کاروباری لوگ ہیں, یہ ان کے پاس تو ظاہر ہے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں. یہ اگر 2 نمبر بکس بھی مینٹین کریں تو وہ بھی مینٹینڈ ہوتی ہیں. او بھائی, مجھ سے آپ سے کو پوچھ لے, ہمارے پاس تو کوئی صاحب, ہم تو یادداشت پہ چلنے والے ہوں گے بونگے سے, کوئی مطلب اس طرح کے یادداشت میں نہیں ہوگا نا حسن صاحب, وہ بھی 95% صاحب, کیسے بنا, کیا ذرائع سن لے نا بھائی, یاد اور سن لو نا بھائی. میں بتا چکا ہوں نا آپ کو کہ ہم بھی یادداشت کے دور پہ اچھا, ان کا چونکہ کھاتا بہت لمبا ہے. او بھائی, یہ پروفیشنل آن ریکارڈ, کوئی 10 ٹیٹیوں کا ہی بتا دو, کوئی 20 کا ہی بتا دو. یادداشت میں نہیں تو ریکارڈ کی باتیں ہیں. یہ شوگر ملز اور فلانی ملز اور ڈھمکانی ملز, یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بی کام لانڈے چلا رہے ہوتے ہیں؟ او بھائی, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, ان کے اپنے آڈیٹرز ہوتے ہیں, سارا کوئی حساب کتاب ہوگا. کوئی آپ سے پوچھ لے, آپ کو ممکن ہے 2-4-5% کا کنفیوژن ہو. ان کو کتنا کا مارجن دینا ہے آپ نے؟
لوٹ کے برباد کر کے، یہ بالکل اس پہ کوئی شک شبہ ہے نہیں. اور وہ بے ضمیر ہے جو اس طرح سوچتا ہے کہ یہ انتقام لیا جا رہا ہے، انتقام لیا جا رہا ہے. وہ کون سا انتقام؟ بھائی ٹیٹیاں میری کیوں نہیں آ گئی بھائی؟ یہ اکاؤنٹس آپ کے کیوں نہیں؟ ایون فیلڈ آپ کو کیوں نہیں کچھ چھوڑ گیا؟ کوئی عقل کو ہاتھ مارے دنیا، مجھے سمجھ نہیں آتی. جب میں، اور یہ ٹوٹل نوٹنکی چل رہی ہے اس ملک میں. اس عورت کو دیکھا تھا کہ کیمرہ ادھر کرو، کیمرہ ادھر کرو. یہ کیا کر رہے؟ دہاڑی باز ہے سارے. ان کو ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، ان کا خیال ہے کہ پہلے سروائیو کر گئے تھے، اب بھی کریں گے، کاروائی شاروائی ڈالے. ٹوٹل اتنی سی کہانی ہے. جس دن لوگوں کو پتہ لگا کہ لاجیکل لینڈ تک بات آ گئی ہے، وہ کہانی ختم ہو جائے گی اور وہ آ جائے گی. اب آپ کے قانون، اصول، قاعدے، ضابطے، عمریں بیت جاتی ہیں، نسلیں بیت جاتی ہیں. 4 مرلے زمین کا تو فیصلہ نہیں ہوتا اس ملک میں. کوئی ایسا کو بددعایا ہوا نظام ہے یہ. تو باقی جو ہے اپنا وقت پورا ہونے دیں تو پتہ لگ جائے گا. ایسی سچویشن میں جب پرائم منسٹر صاحب یہ بات کر دیں کہ مذاکرات کا کوئی آپشن نہیں ہے، ہم نے بڑی دفعہ مذاکرات کی دعوت دے کر دیکھ لی، انہوں نے ہمیں بالکل ایزی لیا اور اطمینان لیے رکھا ہماری اس بات کا، اور اب یہ کہنا کہ 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کتنی خطرناک آپ کو یہ الارمنگ سچویشن لگ رہی ہے پرائم منسٹر صاحب کے اس بیان کے بعد؟ اور سچویشن بھی سب کے سامنے ہے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے. یہ اٹس ناٹ جسٹ انڈیا اینڈ پاکستان. شادی میں دنیا کے بارے میں پہلے بھی یہ لکھ چکا ہوں کہ یہ خربوں ٹریلینز آف ڈالرز کے جو اتنے خوفناک ہتھیار پڑے ہیں، ایسا نہیں ہے خدا معاف کرے کہ ان کو بیٹھے بیٹھے پڑے کچھ زنگ لگ جائے گا. نو، آج نہیں تو کل، 5 نہیں تو 10 نہیں تو 20 سال بعد. کتنا سبق بنینا انسان نے سیکھ لیا تھا فرسٹ ورلڈ وار سے سیکنڈ ورلڈ وار تک. اس کے بھیانک نتیجے دیکھ کے آج کئی بار آپ قریب سے گزرے ہو. سوویت یونین اور امریکہ بالکل اس کے قریب سے گزرے، آپ بھی گزرے، اور اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم. تو رول آؤٹ تو نہیں ہے آپ. یہ صرف پرائم منسٹر کے بیان کو چھوڑو آپ. اور وہ تو بات کرنے کا ایک ڈھنگ، ایک طریقہ ہوتا ہے کنوے کرنے کا، بات کرنے کا. اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ عمران خان کو، مطلب ظاہر ہے کوئی نارمل آدمی ہے، اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ایک میسج بھی ہے دنیا کے لیے کہ دنیا اویئر رہے دنیا کے ایک الارمنگ سچویشن کے بارے میں. بالکل ایگزیکٹلی. یہ تو اگر یہ حرکت انڈیا نہ کرتا، یہ ترمیم والی، اس سے پہلے بھی اگر آپ مجھ سے بات کرتے تو میں کہتا کہ یار ان 2 ملکوں کے درمیان تو بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو وہ تو رول آؤٹ کرنے والی بات نہیں ہے. دیر از ایوری، یہ جس طرف بات جا رہی ہے. لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے، اس میں پازیٹیو بات ہے کہ دنیا کا ضمیر جو سویا ہوا تھا اس نے کم از کم خراٹے لینے بند کر دی ہیں. کو آنکھیں کھلی ہیں تو الحمدللہ، اللہ کرے مزید کھلیں اور ان کو لگام دی جائے اس مہم جوئی کی، اس پاگل پن کی، اس جنون کی. اور مجھے سب سے زیادہ دکھ پتہ ہے، وہ سن لیں، آپ کا پروگرام انڈینز بھی دیکھتے ہوں گے، وہ بھی سن لیں، ہیں ہمارے ہی ہیں، ہم کو علیحدہ لوگ نہیں ہیں. میں ذاتوں کی لسٹ بناؤں 100 صفحہ بھر جائے. یہاں چوہان نہیں ہوتے، یہاں رانے نہیں ہوتے، یہاں کپاڈیا نہیں ہوتے. لطیف کپاڈیا ہمارا کتنا بڑا کامیڈین تھا، ٹھیک. او بھائی، یہ بہت دور جاؤ تو جڑیں آپس میں ملتی ہیں. اور کیا ہم ہی بد نصیب خطہ ہیں؟ وہ ویسٹ نے 100 سال کی جنگیں لڑیں، وہ جانوروں کی طرح ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچتے رہے، پھر انہوں نے کو ایگزسٹ کرنا سیکھ لیا. کیا ہم کوئی اتنے کوئی گئے گزرے اور گھٹیا لوگ ہیں کہ ہم کوئی بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے؟ ہم کوئی رستہ نہیں نکال سکتے، کوئی درمیانہ رستہ نہیں نکال سکتے؟ مجھے اپنی اس بات پہ ندامت ہوتی ہے. اپنی سے میری مراد سارا کچھ ہی شامل ہے. اس میں ہندوستانی بھی شامل ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، اس میں آپ بھی شامل. کیا ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ یار ہم کو ایگزسٹ کرنے کا کوئی فارمولا، کوئی طریقہ، کوئی رستہ نہیں کوئی ڈھونڈ سکتے؟ تو یہ ایک
صحیح. آخری سوال شرمسار کر دینے والی. حسن نثار صاحب, آج سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی سنایا وہ جج ارشد ملک کی ویڈیو کو لے کر. بڑی نون لیگ کو آپ بھی جانتے ہیں, بڑی نون لیگ پر امید تھی کہ شاید اس ویڈیو کی آڑ میں نواز شریف کو ریلیف مل جائے, لیکن سپریم کورٹ نے یہ ساری درخواستیں یہ کہہ کر خارج کر دیں کہ سپریم کورٹ ویڈیو اور اس کے اثرات کے حوالے سے متعلقہ فورم نہیں ہے. اب شہباز شریف صاحب سے جب پوچھا گیا, انہوں نے مریم نواز پر ڈال دیا اور کہا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. مریم نواز سے پوچھا گیا, مریم نواز نے ناصر بٹ پر ڈال دیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک آخری چال چلی تھی یا آخری کوشش کی تھی نون لیگ نے, مریم نواز نے, کہ شاید کچھ بچ جائے, کچھ ہو جائے نواز شریف کی رہائی کو لے کر, اور ناکام ہو گئے, اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس؟ نہیں, یہ کوشش نہیں, یہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ تھی. جیسے سارا کچھ بند دیکھ کے بلی آنکھوں پہ چپٹتی ہے. ایک بات چلتے چلتے آپ سن لو کہ پوٹینشیل مریم میں ہے, بہت انیشیٹو اور کیرزما. یہ مطلب شی از اے گڈ کمبینیشن آف سو مینی گڈ تھنگس. لیکن اس کو چاہیے کہ آئی ڈونٹ نو میں کون ہوتا ہوں سجیسٹ کرنے والا, خود کو ضائع نہ کرے. زندگی میں اعتدال, میانہ روی, توازن, خاص طور پہ ایک پولیٹیشین کے لیے, میرے لیے شاید ضروری نہ ہو, آپ کے لیے شاید ضروری نہ ہو, لیکن ایک سیاستدان کے لیے سیاستدان کا بیہیویئر ہونا چاہیے جو یہ لکڑی کا کوئی لوہے کا ڈنڈا نہیں ہے. صحیح. سیاستدان کا بیہیویئر ہونا چاہیے پانی کے بیہیویئر جیسا. صحیح. ادھر سے روک دو, ادھر سے تو وہ سیپیج وہ رسنا شروع کر دیتا ہے, ادھر ادھر سے وہ اپنا رستہ بناتا ہے, نکالتا ہے. تو وہ لٹھ مار ٹائپ جو اس کا سٹائل ہے, یہ اس کو فائدہ نہیں دے گا. لیکن بہرحال ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ حسن نے ہمارے ساتھ تھے. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کے ساتھ مذاکرات کے انکار کے بعد دونوں ممالک کے درمیان صورتحال کتنی کشیدہ ہو سکتی ہے. واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا آج 19واں دن ہے. مقبوضہ وادی کا علاقہ سوراب غزہ کی پٹی کی سی صورتحال اختیار کر چکا ہے. وادی میں زندگی سسک رہی ہے. دہشت گرد بھارتی فوج نے اب تک 6000 سے زائد کشمیریوں کو گھروں سے اٹھا کر نامعلوم مکان پر منتقل کر دیا ہے. سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہو چکا ہے. کشمیر پر جاری بھارتی مظالم کے خلاف آوازیں تو اٹھ رہی ہیں, لیکن دنیا بھر کے ممالک صرف بیانات ہی دے رہے ہیں. عملی طور پر کوئی بھی بھارت کے اوپر یہ انسانیت سوز رویہ ختم کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ڈال رہا ہے. جبکہ اب پاکستان نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ بھارت سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان بھارت سے بات چیت کے لیے بہت کچھ کر چکا ہے, اب مزید کچھ نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم نے یہ بیان ایک امریکی جریدے کو انٹرویو میں دیا ہے. وزیر اعظم نے دنیا بھر پر یہ واضح کر دیا ہے کہ دونوں ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ڈالے ہوئے ہیں. کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے. دنیا کو اس صورتحال سے خبردار رہنا چاہیے. دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے بھی متعدد بار پاکستان اور بھارت میں ثالثی کی اس مسئلے پر پیشکش کر چکے ہیں, لیکن بھارت کسی صورت میں بھی معاملات کو سلجھانے کے موڈ میں نہیں لگ رہا ہے. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم اگلے ماہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں خود شریک ہوں گے اور وہاں پر خاص طور پر کشمیر میں جاری جو بھارتی مظالم ہیں, بربریت ہیں, اس کو اجاگر کریں گے. جبکہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم جینوسائیڈ واچ نے بھی مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کے خطرے کا ایک الرٹ جاری کیا ہے. جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, جنسی زیادتیاں, تشدد اور جبری قید کا سلسلہ جاری ہے. مسلمان رہنماؤں کو جلا وطن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مواصلاتی نظام وہاں پر معطل ہے, جبکہ لوگوں کی نقل و حرکت اور میڈیا پر پابندی لگا دی گئی ہے. ایسے میں مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر قتل عام شروع ہو سکتا ہے. اقوام متحدہ اور اس کے رکن ممالک بھارت کو کشمیریوں کی نسل کشی روکنے کی وارننگ دیں, لیکن اس سب کے باوجود عالمی دنیا کی جانب سے بات صرف بیانات تک ہی محدود ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر کے معاملے کو لے کر پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کس حد تک جا سکتی ہے, جس جانب اشارے کیے جا سکتے ہیں, کیا واقعی دونوں عالمی جو ایٹمی طاقتیں ہیں یہ ٹکرا سکتی ہیں؟ عالمی دنیا کب تک جو ہے نا وہ خاموش اس طرح دیکھتی رہے گی؟ کب ہوش آئے گا؟ جب پانی کے اثر سے گزر جائے گا؟ اس سب پر ہم بات کریں گے. سابق سفیر ضمیر اکرم صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت شکریہ ضمیر اکرم صاحب.
جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، بھارت کی جو جارحیت ہے، بربریت ہے، یہ آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ اب جو پرائم منسٹر صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ 2 ایٹمی جو طاقتیں ہیں یہ آمنے سامنے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے امریکہ کو بھی تشویش ہے، ظاہر ہے جنگ کے حالات ہوں گے، جنگ ہوگی۔ ایسی صورتحال میں جب پرائم منسٹر یہ کہہ دیں کہ اب تو مذاکرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کتنی الارمنگ اور کتنی خطرناک سچویشن ہے ضمیر صاحب؟ میرے خیال سے پرائم منسٹر کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ انہوں نے جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے، بات چیت کی آفرز کی ہندوستان کو، پرائم منسٹر مودی کو کرتے رہے ہیں، اور دوسری طرف سے ان آفرز کا، ان جیسچرز کا جو ہے کوئی فیوریبل جواب نہیں آیا۔ اور اس کے باوجود ہندوستان کی حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں ابھی کشمیر میں، اس کی وجہ سے تو بات چیت کا کوئی موقع نہیں رہا فی الحال۔ ابھی جب تک ہندوستان کو یہ نہ سمجھ آئے کہ بات چیت کے ہی ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہوگا، اس وقت ہمیں بھی ابھی کوئی بات چیت لیکن آپ بھی جانتے ہیں جب کسی مسئلے میں بات چیت کا دروازہ بند ہو جائے، ڈائیلاگز کا دروازہ بند ہو جائے، تو صورتحال پھر لڑائی کی جانب جاتی ہے اور شدت جو ہے نا وہ ہوتی ہے اس سچویشن کی۔ تو جس جانب اشارے دیے جا رہے ہیں کہ 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا واقعی یہ حالات اتنے ناگزیر ہو گئے ہیں، ہو چکے ہیں کہ اس راستے کو اپنایا جائے؟ میرے خیال میں یہ حالات اتنے ناگزیر ہو گئے ہیں اور اتنے ہم اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ اب بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہندوستان کشمیر میں اپنے جو ریپریشن ہے اس کو ختم کرے، اور جو مظالم وہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کر رہی ہے اس کو ختم کرے، وہاں کشمیری لیڈرز کو رہا کرے۔ جب تک ہندوستان یہ سطح پر نہیں پہنچتا، اس مقام پر نہیں پہنچتا، اس وقت تک ہمارا ہندوستان کے ساتھ بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ کہ ہمارا کوئی فائدہ ہوگا ان کو مزید بات چیت کرنے کا، آفر کرنے کا۔ جہاں تک ایٹمی طاقتوں کا مسئلہ ہے، یہ ضرور ایک خطرہ ہے، لیکن ایک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت بھی نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے اس نے پریونٹ کیا ایک وائڈر بڑی لارج سکیل جنگ کو۔ تو مجھے کافی یقین ہے کہ یہ ڈیٹرنس جو ہے یہ کسی بھی قسم کی، آج شاید آپ نے یہ خبر دیکھی ہو کہ بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے کہ وہ جو بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ افغانستان سے جو دہشت گرد ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو گئے۔ یہ تو ہم کہہ ہی رہے تھے کہ بھارت کچھ بھی کوئی ایسی جھوٹا بے بنیاد کوئی دعوے کر کے تو اس طرح کا کوئی جعلی آپریشن کر سکتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اسی جانب جا رہا ہے جس طرح کا پلوامہ حملہ جو ہے وہ رچایا گیا، بھارتی میڈیا نے اس کو شروع کر دیا ہے اس پروپیگنڈے کو؟ بالکل یہ ممکن ہے۔ اس کے بارے میں پرائم منسٹر نے نیشنل اسمبلی میں جو اپنی تقریر تھی اس میں خود انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی انسیڈنٹ کر کے فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پر الزام لگانے کی کوشش کریں گے۔ اور جہاں تک یہ کہنا کہ جی افغانستان سے لوگ آ گئے ہیں وہاں پر، تو وہ ایل او سی پر ہندوستان کی فوج جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ آنکھ پر پٹی پٹا کے تو نہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ اس قسم کی فضول بات ہے۔ یہ ان کو جو ان کا اندرونی جو معاملہ ہے اس کو حقیقت پسند ہو کے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے ہندوستان کو۔ لیکن مودی صاحب نے جو اقدامات لیے ہیں اس سے وہ انہوں نے اس مسئلے کو اپنے خود کے لیے بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اچھا ضمیر صاحب، یہ جینوسائیڈ کی بات پرائم منسٹر صاحب نے بھی کی، اب جینوسائیڈ واچ جو ہے اس نے بھی ایک الرٹ جاری کر دیا ہے۔ تو جو نسل کشی کا ایک جو ایک خطرہ ہے جس کو وزیر اعظم صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہو بھی رہا ہے، اس کو روکا کیسے جائے؟ جو الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے، کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جینوسائیڈ تو وہاں ضرور مطلب شروع ہو گیا ہے، کافی عرصے سے ہو رہا تھا کشمیر کے عوام کے خلاف، اور ابھی یہ جو 35A کو انہوں نے ہٹا کے جو ان کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر میں باہر سے ہندو اقلیت کے لوگوں کو سیٹل کیا جائے، کشمیریوں کو مائنورٹی بنایا جائے، مسلمز کو مائنورٹی بنایا جائے۔ دس از جینوسائیڈ۔
اور یہ پروسیس جو ہے پہلے سے چل رہا ہے, اور جس طرح سے وہ کشمیریوں کے خلاف ریپریشن ہندوستان کر رہا ہے, تو یہ ابھی آئی ایم گلیڈ کہ ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو نوٹس لیا ہے, لیکن یہ چل رہا تھا. اب اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ اس کو ختم اس وجہ سے کیا جائے گا کہ ہمیں کشمیر کے عوام کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کے مسائل کو انٹرنیشنل ایکسپوجر دینے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ایک ہفتہ 10 دن ایسے نہیں ہوگا, یہ سسٹینیبل ایک لانگ ڈیوریشن کے اوپر ہمیں یہ کیمپین چلانی ہوگی, سالوں تک یہ چلے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سابق سفیر ضمیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے ملک میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر حکومت نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں. واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, بھارت نے مانسون بارشیں اور گلیشیئرز پگھلنے کے باعث اپنے ڈیموں میں جمع ہونے والا اضافی پانی پاکستان بہہ کر آنے والے جو دریا ہیں ان میں چھوڑ دیا ہے, جس کے باعث دریائے ستلج میں سیلاب آ گیا ہے اور دریا میں پانی کے بہاؤ میں بدتدریج اضافہ ہو رہا ہے. بڑھتے ہوئے بہاؤ کے باعث قصور میں سینکڑوں ایکڑ جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. 3 دیہات مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں. جام پور میں بھی بند ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ اراضی اور 2 درجن بستیاں زیر آب آ گئی ہیں. جھنگ میں دریائی کٹاؤ بڑھ گیا ہے, جبکہ پنجاب کے ساتھ ساتھ سندھ کے علاقوں کے بھی شدید متاثر ہونے کا جو ہے وہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے, جبکہ رجحان میں دریائے سندھ کا بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں زیر آب آ گئی ہیں. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے باعث دریائے چناب بھی بے قابو ہو گئی ہے اور راوی میں پانی کی سطح بلند, جبکہ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر سیلاب کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے. جبکہ انڈس واٹر کمیشن کی جانب سے یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان میں آنے والے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ سے متعلق جو معلومات ہوتی ہیں وہ فراہم نہیں کی جا رہی ہیں اور اب تک دیگر ذرائع سے ہی معلومات کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ بھارت کی آبی جارحیت سالوں سے جاری ہے, کیا پاکستان کے پاس کوئی اس کا حل موجود نہیں ہے؟ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کبھی ہم پانی کو ترستے ہیں, کبھی سیلاب ہماری بستیوں کو اجاڑ جاتے ہیں. یہ سب یقیناً قدرتی آفات ہیں, ہمارا ان پر قابو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اس سے ہونے والے نقصانات کو ایٹ لیسٹ کم تو کر سکتے ہیں. ایسا کرنے میں ہم ناکام کیوں ہیں, اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب, ہم ٹویٹر پہ دیکھتے رہتے ہیں, آپ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں, وہاں کی صورتحال سے بھی, جہاں سیلاب ہے, قصور کی آپ نے بڑی ویڈیوز کو اپلوڈ کیا, بتاتے رہتے ہیں. ذرا بتا سکتے ہیں کتنا نقصان ہوا ہے اور جو لوگوں کو اس وقت پریشانی ہوتی ہے وہ ریلیف آپ لوگ کتنا دینے میں کامیاب ہوئے ہیں, لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچایا ہے؟ ذرا سچویشن ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ شازیہ آپ کا. دیکھیے, سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو قدرتی آفات ہیں اس سے اللہ میاں انسان کو محفوظ رکھے. لیکن جب قدرتی آفات آتی ہیں سیلاب کی صورت میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارا جو نیبر ہے وہی کوآپریٹ نہیں کرتے, بالکل ٹائم پہ انفارمیشن نہیں دیتے, تو ایک سڈن انفارمیشن ہمارے پاس آئی تھی. یہ بھی انفارمیشن نہیں تھی کہ کتنا پانی جو ہے وہ آئے گا, لیکن بہرحال ابھی تک کوئی 1 لاکھ کیوسک سے تھوڑا کم پانی جو ہے وہ آیا ہوا تھا, جس سے 3 دیہات جو ہے کٹ آف ہوئے, جس کے اندر تقریباً جو ہیں وہ 3 میجر اس میں جو آبادیاں تھیں وہ تھیں. بھکھی تھی, اور ایک گاؤں کا نام ایک چندہ سنگھ تھا, اور ایک اور گاؤں تھا وہاں پر جو پانی کی وجہ سے زمین سے جن کا رابطہ کٹ گیا ہے. لیکن کیونکہ ہماری ایڈمنسٹریشن نے وہاں پر بہت اچھا کام کیا, ہمارے کمشنر, ہمارے ڈپٹی کمشنر, ہمارے پاپولیشن ویلفیئر کے منسٹر, میں خود بھی, ہم تمام لوگ وہاں پر موجود رہے 2 سے 3 دن, تمام انتظامات کو دیکھا, اور وہاں پہ 2400 کے قریب لوگوں کی پاپولیشن ہے ان 3 گاؤں میں. ان تینوں گاؤں سے لوگوں کو نکالا 90% کو, لیکن 10% لوگ وہاں پر رہ گئے کیونکہ ان کے مویشی ہیں اور وہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے. ان میں سے ایک گاؤں میں خود گیا, اور وہاں کے جو نمبردار صاحب تھے ان کے ساتھ بات کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل کمفرٹیبل ہیں. ان کو ہم نے دوائیاں آفر کی ہیں, ان کو کھانا آفر کیا, لیکن انہوں نے کہا ہمیں یہاں سے جانے کے لیے آپ ابھی نہ کہیں, کیونکہ گاؤں تھوڑا اونچی جگہ پہ بنا ہوتا ہے, ارد گرد سارے پانی آ جاتا ہے اس کے. تو جن لوگوں نے گاؤں اپنا چھوڑا ہے, ظاہر ہے جن کے نقصان ہوئے, جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا, ان کو دوسری جگہ پر منتقل کیا, کہاں لوگ گئے؟ دوسروں کے گھروں میں آپ لوگوں نے لوگوں کو پہنچایا, کوئی کیمپس بنائے؟ لوگ اس وقت کیسے رہ رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے؟
اچھا دیکھیے، ہر جو علاقہ ہوتا ہے نا اس کے اپنے رسم و رواج، اپنا طریقہ ہوتا ہے. یہ تمام لوگ جو دریا کے بیلی میں یا بیلٹ میں رہ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہاں سیلاب آتا ہے. اکثر آپ کو پتا ہے کہ ان علاقوں میں پانی آتا ہے، تو ان کا ایک اپنا طریقہ ہے اس کو رسپونڈ کرنے کا. بہرحال ہم نے تو کیمپس بھی بنائے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، ان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا پریفر کرتے ہیں اپنے مویشی لے کے. ان کا ایک اپنا یہ طریقہ ہے، صدیوں سے جو چلتا آ رہا ہے، نیا نہیں ہے. تو ہم نے امیڈیٹ ریلیف وہاں سے، سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ پانی میں پھنسے نہ رہ جائیں، ان کو وہاں سے نکالا جا سکے. سانپ کے کاٹے کی ویکسین ہونی چاہیے، ریبیز کی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ جو تیسری چیز ہے وہ ڈائریا ہوتا ہے لوگوں کو زیادہ. اس طرح کے الیکٹرولائٹس وغیرہ یہ چیزیں لوگوں کو پہنچیں. جو جانور مر جائیں پانی میں اگر بہاؤ میں زیادہ آ کر، تو ان کو پراپر طریقے سے ڈمپ کیا جائے، دفنایا جائے ان کو مٹی کے اندر، تاکہ وبا نہ پھیلے کوئی. تو یہ والے کام ایڈمنسٹریشن کے زیادہ امپورٹنٹ اس علاقے سے، ہر علاقے کا ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو آپ نے اس بات کو بھی انشور کیا کہ لوگوں کو کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے ایسی سچویشن میں ہوتا ہے، غذائی قلت نہیں ہے وہاں پر، یہ بات یہ بھی انشور کیا؟ جی بالکل انشور کیا، بالکل انشور کیا. ان کے جانوروں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، دونوں کے جانوروں کے لیے چارے کو بھی انشور کیا اور ان کے لیے بھی کھانے پینے کو انشور کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو کور کمانڈر ہیں، کیونکہ یہ جو جگہ ہے اس کو چکن نیک کہتے ہیں، جو انڈیا کے اندر ہے، بالکل ایک اندر جا کر تقریباً 3.75 سائڈ جو ہیں، 4 طرف تو نہیں میں کہوں گا، لیکن 4 طرف سے انڈین بارڈر ہے اس کے. تو ہم اندر بالکل چلے جاتے ہیں اور اس کے چاروں طرف اونلی ایک چھوٹا سا نیک ہے جہاں سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں اس علاقے میں. یہ تو آپ ساری قصور کی سچویشن بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اگر جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، رجحان ہے، راجن پور ہے، وہاں پر بھی ایسی ہی سچویشن ہے، وہاں پر بھی آپ لوگوں کی ٹیمز موجود ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ظاہر لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے، کھانا دینا ہے، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے اور جو ہمارا ہے، ہماری کمبینیشن سے چیف منسٹر صاحب نے بہت پہلے اس کے احکامات دے دیے تھے کہ جتنے بھی ٹینٹس ہیں، جتنی دوائیاں ہیں، بوٹس ہیں، ان کو بہت پہلے ہم نے، آج سے مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے ان کو ساؤتھ پنجاب میں جن ایریاز میں ہمیں خطرہ تھا کہ فلڈ آئے گا، وہاں پر ان کو پہنچا دیا ہے. سو دوبارہ میں نے آپ کو کہا کہ امریکہ میں طوفان آئے، کہیں بھی آئے، یہ کبھی بھی ایسی خوشائند چیز نہیں ہوتی. اور اس کی پورا اس میں کسی بندے کو پوری طرح سے جو ہوتا ہے اس کا سارا نقصان بچانا کسی حکومت، کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہوتی. اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ یہ نقصان نہ ہو. اس سے ہٹ کر ذرا آپ سے آخری سوال پوچھ لوں. آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، یہ جو خبر آ رہی تھی کہ وزیر اعظم کے ترجمان کی تبدیلی ہو رہی ہے، فواد چودھری صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، ندیم افضل چند صاحب نے معذرت کر لی ہے، کچھ بتا سکتے ہیں کہ کون بن رہا ہے وزیر اعظم صاحب کا ترجمان اور کس کا نام آ رہا ہے، کس نے انکار کیا، کچھ بتائیں گے آپ؟ کیونکہ یہ وفاقی کویسچن ہے، وفاق سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ کو وفاق کی آج کل آپ وفاق میں زیادہ رہتے ہیں نا، ہفتے میں 4 دن تو آپ اسلام آباد رہتے ہیں، تو ظاہر ہے وفاق کے معاملات میں کوئی سمجھ بوجھ تو ہے نا. جواب نہیں دینا چاہ رہے وہ الگ بات ہے. نہیں آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دے دی ہے. میں 1 یا 2 دن کے لیے ہفتے میں آتا ہوں، ویکینڈ کے اوپر ہماری میٹنگز ہوتی ہیں یوزلی 1 یا 2 دن. تو وفاق میں ہوتی ہے نا، وہیں پہ ہوتی ہے نا میٹنگ. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کے معاملات کی سمجھ بوجھ نہ ہو یا خبر نہ ہو؟ آپ کو اگر خبر نہیں ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے پھر، اگر آپ کے پاس خبر نہ ہو وہاں پہ رہتے ہوئے. میں نے میڈم آپ کو نہیں میڈم، میں نے آپ کو بتایا کہ میں ویک میں 1 یا 2 دن یہاں اسلام آباد کا چکر ہوتا ہے وہ میٹنگ کے لیے، باقی دن تو وہاں ہوتا ہوں، اور جو چیز میرے سے ریلیونٹ نہیں ہوتی میں اس پر توجہ کم دیتا ہوں. ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر شہباز گل ہمارے ساتھ ہیں. میرے پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا آج کا جو ایڈیٹوریل ہے، مریم نواز کی جانب سے ناظرین جج ارشد ملک ویڈیو لیک کا جو معاملہ تھا، اس پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اس مرحلے پر ہمارا مداخلت کرنا مناسب نہیں ہوگا. ایک اپیل ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے تو ہماری مداخلت ٹھیک نہیں ہے. ایف آئی اے میں بھی معاملات کی تحقیقات جاری ہیں. ویڈیو درست ثابت ہونے پر ہائی کورٹ خود معاملے کا جائزہ لے سکتی ہے اور ویڈیو کا معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھجوا سکتی ہے. ویڈیو اسکینڈل میں جج ارشد ملک کے کردار کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جج ارشد ملک کی پریس ریلیز اور بیان حلفی ان کے خلاف فرد جرم ہے اور ان کا کردار پوری عدلیہ پر اثر انداز ہو رہا ہے. سزا دیری کے بعد جج ارشد ملک نے ملزم سے اس کے گھر
میں ملاقات کی وہ ملزمان کے ہمدردوں کے ساتھ بھی ملتے رہے. انہوں نے مجرم کو اپنے ہی فیصلے کے کمزور نکات بتائے. انہوں نے رشوت کی پیشکشوں اور دھمکانے کی شکایات سینئر اتھارٹی سے نہیں کی. ان کا طرز عمل بالکل حیران کن ہے. ان کے کردار نے ہزاروں ایماندار ججز کے سر شرم سے جھکا دیا. ہمیں امید ہے کہ جج ارشد ملک کے خلاف لاہور ہائی کورٹ انضباطی کارروائی کرے گی. یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں ویڈیو لیک سے متعلق سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں میں سے کوئی بھی درخواست نون لیگ کی جانب سے جمع نہیں کروائی گئی تھی، جبکہ ایف آئی اے کی تحقیقاتی رپورٹ میں شہباز شریف اور مریم نواز دونوں نے ہی ویڈیو سے لا تعلقی کا اظہار کیا. شہباز شریف نے ذمہ داری مریم نواز پر ڈالی اور مریم نواز نے ویڈیو سے متعلق یہ بیان دے دیا کہ انہیں یہ ویڈیو ناصر بٹ نے دی تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ ناصر بٹ اس وقت ملک میں بھی موجود نہیں ہے. کیا اس سب سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نون لیگ ویڈیو جو انہوں نے دی اس کو ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے؟ اگر نون لیگ نے اس ویڈیو کو ڈس آن ہی کرنا تھا، ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ڈس آن ہی کرنا تھا تو ویڈیو کو منظر عام پر کیوں لایا گیا؟ یہ تمام سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام سے کے بارے میں فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.